अस्सलाम वालेकुम। एम डिजिटल एजुकेशन में मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद मुबशर नियाज़। लेक्चरर एजुकेशन का जो इस वक्त पेपर हुआ है 26 तारीख को, आज मैं उस हवाले से आपको जो मुख्तलिफ कन्फ्यूजन है वो दूर करने की कोशिश करूँगा। और दूसरी बात यह है कि उस लेक्चरर एजुकेशन के टेस्ट में कौन से सवाल पूछे गए थे, उनके मुमकिन जवाब क्या हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, आज आपको इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मेरी कोशिश होगी कि मैं ये जवाब काफ़ी इंथ्यूजियाज़म के साथ, रिसर्च के साथ आपके सामने पेश करूं। फिर भी इंसान है, गलती हो जाती है। अगर किसी जगह पे आप समझते हैं कि ये गलत है तो ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी आवाज़ को उसका हिस्सा बनाया जाएगा। आज मैं आपके सामने जो लेक्चरर एजुकेशन का जो पेपर हुआ है उसकी की एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ कि कौन से सवाल थे, कैसे थे, कौन सा लेवल है। और अगर आपने पेपर दिया है या आप नेक्स्ट फ्यूचर में पेपर देना चाहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि पेपर किस तरह से आ सकता है और इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए। तो बहरहाल आपका टाइम वेस्ट किए बगैर अब हम आते हैं पेपर की तरफ। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश यही होगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन यानी घंटे के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको हमेशा एम डिजिटल एजुकेशन चैनल के ज़रिए से मिलती रहे। तो मेरे पास जो पहला सवाल है वो है द एंटीनम ऑफ सेलिब्रेट इज़। सेलिब्रेट का मुतज़ाद क्या होता है? सेलिब्रेट एक न्यू लफ्ज़ है जो आजकल मुख्तलिफ़ तरह के हमारे जो न्यूज़पेपर्स हैं उन पे ऊपर शाया हो रहा है। इससे पहले इसका जो सिमिलर वर्ड यूज़ होता था वो बैचलर था। सेलिब्रेट का मतलब होता है कुमारा। जो ऑप्शन वहाँ पर दिए गए थे उनमें से अनचेस्ट था, एक दो और मुझे याद नहीं है, और एक ऑप्शन नॉन ऑफ दीज था। बहरहाल इसका जो मुतज़ाद बनता है वो मैरिड बनता है या मैरिड का कोई सिमिलर वर्ड बनता है, तो वो नहीं था, लिहाजा इसका मतलब यह है कि नॉन ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारे पास आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल स्टेज। जीन पियाजे की एक थ्योरी थी जिसमें सेंसरी जो स्टेज होती है उसमें बच्चे का ये है कि बच्चा जो ही उससे नज़र से कोई चीज़ गायब होती है तो उसकी दिमाग से भी वो गायब हो जाती है। इसको आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। वहाँ पे सेंसरी मोटर स्टेज का ऑप्शन नहीं था, अगर ये होता तो ये करेक्ट था और ये नॉन ऑफ दीज ऑप्शन। और इस तरह से आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। केमिकल फार्मूला ऑफ शुगर। शुगर का केमियाई फार्मूला क्या है? ये जाना पहचाना नाम है, नाम की केमिस्ट्री में आपको मिल जाएगा, C12H22O11। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू यूजफुल कल्चर इन विच फिलासफी। कौन सी फ़िलासफ़ी के अंदर यूज़फुल कल्चर्स को अहमियत दी जाती है? यूज़फुल कल्चर को अहमियत दी जाती है हमारे यहाँ वहाँ पर एग्जिस्टेंशलिज्म में। क्योंकि यहाँ पर एग्जिस्टेंशलिज्म नहीं थी लिहाजा नॉन ऑफ दीज ऑप्शन इसका बेस्ट था। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आते हैं विच एवोल्यूशन इज सर्टिफाइंग जजमेंट। कौन सी एवोल्यूशन ऐसी है जिसको सर्टिफाइंग जजमेंट कहते हैं कि वो तस्दीकी जजमेंट होती है, उसके बाद उसको उस लेवल का जो उसने नॉलेज हासिल किया होता है, जो लर्निंग हासिल की होती है, वो उसको सर्टिफिकेट दी जाती है। तो समेटिव एवेल्यूएशन होती है अमूमी तौर पे एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ सेमेस्टर, एट द एंड ऑफ सेशन। तो ये समेटिव एवेल्यूएशन होती है, तो समेटिव एवेल्यूएशन इसका गुड ऑप्शन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। मसल एंड ब्लड सेल्स आर मेड अप ऑफ। वहाँ पर ऑप्शन था कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन एंड नन ऑफ दिस। तो मसल्स याद रखें, मसल्स और जो प्रोटीन जो ब्लड सेल्स हैं ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो जो बेस्ट ऑप्शन था ऑप्शन सी इसका था, प्रोटीन, दैट इज़ गुड आंसर। उसके बाद आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। फॉर ग्रांटिंग पेंशन बिफोर सुपर एनुएशन द क्वालिफाइंग सर्विस ईयर इज। असल में वहाँ पर जो लफ्ज़ था गवर्नमेंट ग्रांट्स ए पेंशन टू हिज एम्प्लॉइज या टू इट्स एम्प्लॉइज बट वन इज़ बिफोर सुपर एनुएशन व्हाट विल बी ईयर्स फॉर क्वालिफाइंग सर्विस। इस तरह के अल्फाज थे वहाँ क्वेश्चन के अंदर कि गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज़ को पेंशन देती है मगर वो शख्स सुपर एनुएशन से पहले रिटायर हो रहा है तो उसकी क्वालिफाइंग सर्विस का एरिया क्या होगा, क्वालिफाइंग सर्विस ईयर क्या होंगे। सुपर एनुएशन याद रखें, सुपर एनुएशन कहते हैं वो शख्स जो 60 साल की उम्र में रिटायर होता है तो उसको सुपर एनुएशन कहा जाता है। 60 साल कंप्लीट करने के बाद उससे पहले जो रिटायर होता है तो वो सुपर एनुएशन नहीं होती, वो बिफोर सुपर एनुएशन है।
تو بیفور سپرانویشن سے جو پہلے جو کوالیفائنگ سروس کا کرائٹیریا ہے وہ 25 سال ہے. اگر آپ کی سروس 25 سال ہو گئی ہے تو آپ ایلیجیبل ہیں پینشن کے لیے اپلائی کرنے کے. اس کے بعد کویشچن نمبر 8 ہے ہمارے پاس. ایٹ دی اینڈ آف سیمسٹر دی ایویلیویشن. یہ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال جو آپ کو اوپر میں نے بتایا. سیمسٹر کے اینڈ کے اوپر جو ایویلیویشن کی جاتی ہے وہ سمیٹو ایویلیویشن ہوتی ہے. کویشچن نمبر 9 ہے ہمارے پاس. انفارمیشن دیٹ آر آبٹینڈ اینڈ ریٹینڈ. وہ کون سی انفارمیشن ہیں جو ہم حاصل کرتے ہیں اور وہ ہمارے ذہن میں رہتی ہیں. تو اس کا جو آپشن ہے میموری. میموری ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم ریٹین بھی رکھتے ہیں, وہ ہمارے ذہن. بے شک وہ شارٹ ٹرم میموری ہے, لانگ ٹرم میموری ہے, لیکن کسی حد تک کیونکہ وہاں میموری آپشن شامل تھا لہٰذا میموری آپشن اس کا درست ہے. اس کے بعد کویشچن نمبر 10 پہ ہے. ان کووڈ-19 فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن گیو سلوگن ایجوکیشن ایٹ ہوم وچ از مٹیریلائزڈ بائی. کووڈ-19 کے آنے سے جو فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن ہے اس نے ایک سلوگن دیا تھا تعلیم آپ کی دہلیز پر, ایجوکیشن ایٹ ہوم. دیٹ واز مٹیریلائزڈ بائی ٹیلی سکول. ٹیلی سکول بنائے گئے تھے. ٹیلی سکول کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر مختلف اسٹیشنز کے اوپر باقاعدہ سے اسکولوں کی مختلف کلاسز لگائی جاتی تھیں ٹیلی ویژن چینل کے اوپر, سیٹلائٹس کے اوپر ان کا اپنے بنائے گئے تھے. اس میں ایک آپشن تھا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کووڈ-19 سے پہلے یہ کام کر رہی تھی, انہوں نے شرط لگائی کووڈ-19 کی بات کی ہے. ورچوئل یونیورسٹی دوسرا آپشن تھا. ورچوئل چینل بھی پہلے سے کام کر رہے تھے. نان آف دیز. اور ایک ٹیلی سکول. ٹیلی سکول جو ہیں یہ کووڈ-19 سے پہلے آپریٹ نہیں کر رہے تھے, یہ کووڈ-19 کے بعد آئے ہیں. تو یہ اسی سلوگن کے ساتھ آئے ہیں ایجوکیشن ایٹ ہوم, تعلیم آپ کی دہلیز پر. تو یہ ٹیلی سکول بیسٹ آپشن تھا. اس کے بعد آگے ہیں ہمارے پاس کویشچن نمبر 10 پہ. کوانٹیٹیو پرفارمنس آف اسٹوڈنٹس از میجرڈ بائی. کسی بھی اسٹوڈنٹس کی کوانٹیٹیو میجرمنٹ ہوتی ہے میجرمنٹ سے. کوالیٹیٹیو میجرمنٹ اس کی میجرمنٹ سے نہیں ہوتی ہے, ایویلیویشن سے ہوتی ہے. کوانٹیٹیو میجرمنٹ جو ہے یا کوانٹیٹیو پرفارمنس جو دیکھی جاتی ہے کسی بھی طالب علم کی تو وہ میجرمنٹ کے اندر دیکھی جاتی ہے. کویشچن 12 ہے. لٹریسی ریٹ اپ ٹو 2030 ول بی اچیوڈ. لٹریسی ریٹ 2030 تک جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے اندر جو ایم رکھتا ہے پاکستان وہ 90% تک لے جانے کا ایم رکھتا ہے. کویشچن 13 ہے ہمارے پاس. اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 25A ایجوکیشن ول بی فری اپ ٹو. وہاں پر آپشن دیا ہوا تھا کلاس 5, کلاس 8, کلاس 10 اینڈ نان آف دیز. آرٹیکل A کے مطابق کلاس 10 تک ہم نے فری ایجوکیشن دینی ہے, فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ٹو کلاس 10. کویشچن نمبر 14 ہے ہمارے پاس. ٹیسٹ ٹو میجر ایموشن اوپینین. وہ ٹیسٹ جو ایموشن اور اوپینین کو میجر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہاں پر آپشن میں ایک ایٹیٹیوڈ کا تھا, ایک ایپٹیٹیوڈ تھا, ایک اور تھے. تو ایٹیٹیوڈ از بیسٹ آپشن. کویشچن 15 ہے. ٹیسٹ وچ میجرز فیوچر پرفارمنس. وہ ٹیسٹ جو کسی بھی اسٹوڈنٹس کی فیوچر پرفارمنس کو میجر کرتا ہے تو اس کو ایپٹیٹیوڈ کہتے ہیں. یہ کئی دفعہ ریپیٹڈ کویشچنز ہیں. فیوچر پرفارمنس کے لیے جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس کو ایپٹیٹیوڈ کہا جاتا ہے. کویشچن نمبر 16 ہے. ناٹ سون ناٹ لیٹ دس فلاسفی آف. نہ جلدی ہے اور نہ آپ لیٹ ہیں. یہ کون سی فلاسفی ہے؟ یہ فلاسفی آف لرننگ ہے. لرننگ کے لیے آپ ہر وقت جا سکتے ہیں. آپ یوں نہ سمجھے کہ میں لیٹ ہوں اور یوں نہ سمجھے میں ابھی پہلے آیا ہوں. نہیں, اس کے لیے بس آپ لرننگ کنٹینیو رکھیں. یہ جو یونیورسل فلاسفی ہے یہ فلاسفی آف لرننگ کے متعلق ہے. تو لرننگ وہاں پر آپشن موجود تھا, دیٹ از بیسٹ آپشن. اس کے بعد ہمارے پاس ہے 17. پرسن گیوز سولوشن آف پرابلم اس ٹائپ آف کاؤنسلنگ. وہاں پر یہ تھا کہ پرسن وانٹس اے سولوشنس اینڈ he is advised by a counselor to do something. تو اس طرح کے الفاظ تھے کہ ایک شخص کسی دوسرے شخص سے, کاؤنسلر سے جو اس کو کاؤنسلنگ کر رہا ہے اس سے وہ معلومات حاصل کرتا ہے اور اس سے ڈائریکشن حاصل کرتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ. وہ انڈائریکٹیو کاؤنسلنگ, ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ, اس طرح کے اور دو آپشن تھے. ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ ول بی بیسٹ آپشن. کویشچن نمبر 18 ہے. ادر نیم آف ٹیبل آف اسپیسیفکیشن. ٹیبل آف اسپیسیفکیشن کا دوسرا نام کیا ہے؟ یہ بڑا جانا پہچانا کویشچن ہے, کئی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے. ٹیبل آف اسپیسیفکیشن کا جو دوسرا نام ہے اس کو ٹیسٹ بلیو پرنٹ بھی کہتے ہیں. یہ آپشن میں موجود تھا. کویشچن نمبر 19. withdrawal آف فیسلٹی آف اسٹوڈنٹس اور withdrawal آف رائٹ آف اسٹوڈنٹس. جب آپ کسی طالب علم سے اس کی فیسلٹی کو واپس لیتے ہیں
یا اس کے حق کو واپس لیتے ہیں تو ایک طرح سے اس کی آپ نے پنشمنٹ کی ہے. تو میرے خیال کے مطابق پنشمنٹ ہے. کچھ دوست اس کو نیگیٹو ری انفورسمنٹ میں لے آتے ہیں. بہرحال دیٹ ول بی ڈیسائیڈڈ بائی دی PPSC آفیشل. تو اس کے اوپر ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے. آپ کے پاس بھی اگر اس کوشچن کے حوالے سے کوئی سالڈ اور ٹھوس ریزن جواب موجود ہے تو یقیناً کمنٹ باکس میں آگاہ کیجیے گا تاکہ ہم سب دوستوں کے اس حوالے سے تسلی ہو سکے. اس کے بعد آگے ہمارے پاس کوشچن نمبر 20. اینالوگی آف ساک از ٹو فیٹ ایز گلو از ٹو ہینڈ. یہ ایک اینالوگی کا کوشچن تھا کہ جس طرح جرابیں پاؤں کے لیے ہوتی ہیں اس طرح دستانے کس کے لیے ہوتے ہیں. یہ سملیرٹی ڈھونڈنی تھی. تو اس میں گلوز دیا ہوا تھا, آگے آپشن ہینڈ ایک تھا آپشن میں کے اندر. تو گلوز جو ہے دستانے جو ہیں وہ ہاتھوں میں پہنے جاتے ہیں, ہاتھوں کے اوپر پہنے جاتے ہیں, تو اس لیے اس کا گلوز ٹو ہینڈ آپشن درست تھا. 21. کریکولم دیٹ انوالوز آل اسٹیک ہولڈر. وہ کریکولم جو تمام تر اسٹیک ہولڈر کو انوالو کرتا ہے تو اس کو گراس روٹ کریکولم کہا جاتا ہے, جس کے اندر تمام اسٹیک ہولڈر آ جاتے ہیں جو اس کریکولم سے ایکسپرٹ ہیں. اس کے اندر اسکول ہے, ٹیچرز کمیونٹی, ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, لرنر ہیں, یہ سارے آ جاتے ہیں. 22 پہ ہے پوسٹیریئر نالج از گینڈ تھرو. پوسٹیریئر نالج ایکسپیرینسز سے حاصل کیا جاتا ہے. اپنے تجربات سے جو نالج حاصل کرتے ہیں اس کو پوسٹیریئر نالج کہا جاتا ہے. اس کے بعد 23 پہ ہمارے پاس انڈو کی. آپ نے کوئی کام کیا کمپیوٹر کے اندر, اس کو دوبارہ سے انڈو کرنا چاہ رہے ہیں. آپ نے کوئی جو پرفارمنس کی ہے یا جو آپ نے عمل کیا ہے اس پیج کے اوپر, تو اس کو ریورس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے Ctrl+Z کا آپشن ہوتا ہے. ایک وہاں پر یہ بھی تھا کہ آپ نے کسی بار کے اندر آپ اس کو کلوز ٹیب کو لانا چاہتے ہیں, کلوز ٹیب کو کلوز کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے کون سی کی استعمال ہوگی؟ اس کے لیے Ctrl+W استعمال ہوتا ہے, جو کہ آپشن میں نہیں تھا. وہاں پر نن آف دیز اس کا کوئی آپشن تھا. تو بہرحال 24 پہ یہ اب آ گیا دوبارہ سے. ٹو کلوز دی ٹیب ان گوگل کروم. آپ کے پاس آپ نے ٹیب کو کلوز کرنا ہے تو اس کے لیے آپشن جو ہے Ctrl+W ہوتا ہے, جو وہاں پر نہیں تھا. نن آف دیز آپشن ٹھیک تھا. تو بہرحال بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کہ اس دفعہ میل ایجوکیشن کے اندر, جو لیکچر ایجوکیشن کے اندر جو بہت سے آپشن تھے وہ نن آف دیز تھے. اور دوسری بات یہ بھی نن آف دیز کریکٹ آپشن تھے. اور یہ ہے کہ تقریباً 80 to 85% سوالوں کے اندر نن آف دیز آئے ہوئے تھے آپشن کے اندر. تو بہرحال یہ ایک ہائیسٹ لیول آف کمپریہنشن ریکوائرڈ ہے اس پیپر کو حل کرنے کے لیے. اس پیپر کے اندر میں چونکہ پرسنلی اپیئر ہوا ہوں اس لیے یہاں میمورائزیشن کے حوالے سے کافی کم کام تھا. میمورائزیشن سے ہٹ کر انہوں نے اس اپلیکیشن کمپریہنشن کے اوپر اس پیپر کے معیار کو لے گئے تھے. اس کے بعد آگے ہمارے پاس 25 پہ دی پروسیس آف ریزننگ فرام ون اور مور گیون اسٹیٹمنٹ ٹو ریچ لاجیکلی سرٹن کنکلوژنس. جب آپ ریزننگ کے پروسیس کو ایک لاجیکل سرٹن کنکلوژن کی طرف لے جاتے ہیں, آپ اس کا کوئی حتمی نتیجہ نکالتے ہیں, تو یہ ڈیڈکٹیو ریزننگ ہوتی ہے. آپ نے کوئی ڈیڈکشن نکال لی تو یہ لاجیکل ریزننگ ڈیڈکٹیو آپشن وہاں پر موجود تھا. دیٹ ول بی رائٹ آنسر. اس کے بعد 26 پہ ہے واٹ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن گراف از اپروپریٹ فار اسکورز میئرڈ ان نامینل اسکیل. نامینل اسکیل کے اوپر کون سا گراف ہوتا ہے؟ وہاں پائی گراف تھا, بار گراف تھا, اس طرح کے کوئی آپشن دیے ہوئے تھے. اس حوالے سے ایک آل آف دیز کا بھی آپشن تھا آئی تھنک. تو بہرحال اس یہاں پر ابھی تک سٹل کنفیوژن ہے. بہت سے لوگ بار گراف کو کہتے ہیں, بہت سے کہتے ہیں پائی اور بار دونوں ہیں, بہت سے کہتے ہیں نہیں صرف پائی ہے. بہرحال آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی ویلڈ انفارمیشن ہے, وی آر ویٹنگ فار یور کمنٹ. اس کے بعد آگے ہمارے پاس 27 پہ ہے when we fail to reject the null hypothesis when the null hypothesis is false. جب آپ کسی نل ہائپوتھیسس کو ریجیکٹ کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں جبکہ نل ہائپوتھیسس ایکچولی ہوتا وہ فالس ہے, تو اس کو کون سی ایرر کہا جاتا ہے؟ ٹائپ 1 ایرر, ٹائپ 2 ایرر, یہ ٹائپ 2 ایرر کے اندر آتی ہے. جبکہ آپ کے پاس نل ہائپوتھیسس پہلے سے فالس تھا, مگر آپ اس کو فالس ڈکلیئر کرنے میں ریجیکٹ ناکام ہو جاتے ہیں, تو یہ ٹائپ 2 ایرر ہے. اس کے بعد 28 پہ ہمارے پاس پرپوزیشن ہے اٹ از ٹائم ٹو ریسٹ. وہاں پر آپشن تھا. اس کے بعد آگے بلینک جگہ چھوڑی گئی تھی جس میں آن آف فار کے لفظ تھے. نن آف دیز بھی آپشن میں تھا. تو ٹائم ٹو ریسٹ پہلے سے ہے. اب اس ریسٹ کے بعد آگے کوئی اور پریپوزیشن نہیں آئے گی. یہ نن آف دیز آپشن ٹھیک تھا. 29 پہ ہے ہمارے پاس پلیس آرٹیکل. اس میں آرٹیکل کا حوالہ دینا آپ نے دی اور ایک استعمال کرنا تھا. بس آئی واز رائڈنگ آن اسٹاپ سڈنلی اسٹاپڈ بیکاز ٹری فال آن دی روڈ. ٹری سے پہلے آپ نے اے لگانا ہے اور بس کے اوپر سے پہلے دی THE دی اور /A والا جو آپشن تھا وہ درست تھا.
30 ہے ہمارے پاس سائنس براڈ کاسٹ اور گراموفون یہ کس طرح کے انسٹرکشن ایڈز ہیں. تو اس کو انسٹرکشن کس طرح کی یہ ایڈز ہیں, ان کو آڈیو ایڈز کہا جائے گا, ویڈیو ایڈز کہا جائے گا, انسٹرکشنل ایڈز کہا جائے گا. کیونکہ اگر صرف گراموفون کی بات آ جاتی تو شاید کسی حد تک ہم اس کو مان لیتے کہ یہ آڈیو ایڈز ہیں, لیکن اس کے ساتھ سائنس براڈ کاسٹ کا بھی لفظ آ گیا ہے تو پھر اس کو آڈیو سے زیادہ بڑھ کر انسٹرکشنل ایڈ کی طرف جایا جا سکتا ہے. تو بیسٹ آپشن ہے انسٹرکشنل ایڈ. 31 پہ ہے شملہ ایگریمنٹ کب ہوا تھا. وہاں پر شملہ ایگریمنٹ کے حوالے سے 65 تھا, 71 تھا اور اس طرح کی اور دوسری تھیں, لیکن جو شملہ ایگریمنٹ ہے 1972 میں ہوا تھا. یہ نان آف دیز آپشن درست تھا, ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا. 32 پہ ہمارے پاس نیشنلائزیشن آف انسٹیٹیوشن انڈر دی ہیڈ شپ آف ضیاء الحق. ذوالفقار علی بھٹو ایک دو اور نام بھی تھے. تو نیشنلائزیشن کا جو پورا کنسیپٹ ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا. تو ZA بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو کی ہیڈ شپ میں یہ کام ہوا تھا. اس کے بعد ہم آتے ہیں 33 کی طرف. ایجوکیشن ایز اے سبجیکٹ واز انٹروڈیوس ان وچ پالیسی آف پاکستان. پاکستان کی کس پالیسی کے اندر انٹرمیڈیٹ اور ڈگری لیول کے اوپر ایجوکیشن کو بطور الیکٹیو سبجیکٹ کے طور پہ ڈکلیئر کیا گیا؟ تو یہ کون سی پالیسی تھی؟ تو بہرحال اس حوالے سے کلیئر کٹ سوال میں نے تمام تر ایجوکیشن پالیسیز وہ پڑھی ہیں, مجھے اس کا کوئی کلیئر آنسر نہیں ملا. تو ایک جگہ پہ 1978 کا آپشن آتا ہے کہ اس طرح کے جو بہت سے سبجیکٹس تھے الیکٹیو سبجیکٹ کے طور پہ ان کو آپشن دیے گئے. تو 78 بہت سے دوستوں نے کہا ہے وہ درست ہے, 1978. 35 پہ ہے نالج کا تعلق ہمیشہ کگنیٹو ڈومین کے ساتھ ہوتا ہے, اس طرح کا ایک کوشچن تھا. 36 پہ اسٹڈی آف گوڈنیس کی جو اسٹڈی ہے وہ ایکزیالوجی کے ساتھ تعلق ہے, کیونکہ گڈ بیڈ کا تعلق ویلیوز کے ساتھ ہے. تو ویلیوز, اسٹڈی آف ویلیوز جو ہے وہ ایکزیالوجی کے اندر آتی ہیں. اسٹڈی آف یونیورس, یہ کامن کوشچن ہے. اسٹڈی آف یونیورس کے مطالعے کو کاسمالوجی کہا جاتا ہے. بریکنگ انٹو پارٹس, جب آپ کسی چیز کو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو یہ اس کے آپ اینالائز کر رہے ہوتے ہیں. اینالائزنگ از گڈ آپشن, بیسٹ آپشن. 39 پہ ہے واٹ از ایبریویشن آف سولو کس چیز کا ایبریویشن ہے؟ یہ ایک مشہور سوال ہے, کئی دفعہ آیا ہے. اسٹرکچر آف آبزروڈ لرننگ آؤٹ کم, سولو اس کا مخفف ہے. پیڈاگوجی ٹیچنگ میتھڈ سے متعلق ہے. 41 پہ ہے ٹو پروموٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اٹ از گول, اٹ از ایم, اس طرح کے آپشن تھے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یہ ایک ایمز ہوتے ہیں, چونکہ یہ براڈر کنسیپٹ ہیں تو ان کو ایم سے سمجھا جاتا ہے. وچ از براڈر ان میننگ, دوبارہ وہی بات آ گئی کہ اپنے میننگ کے اندر کون براڈر ہے, ایمز ہیں, گولز ہیں, اس طرح کے آپشن تھے. سبجیکٹ ہیں, اپنے میننگ کے اندر جو براڈر ہیں وہ ایمز ہوتے ہیں. تو میجر اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم, اسٹوڈنٹس کی لرننگ آؤٹ کم کو کلاس کے اندر آپ میجر کرنا چاہتے ہیں تو اچیومنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کس طرح سے کلاس میں چل رہا ہے, تو اچیومنٹ ٹیسٹ از بیسٹ آپشن. 44 پہ پلاننگ, کنٹرولنگ, کوآرڈینیٹنگ اینڈ ایگزیکیوٹنگ سم آرڈرس. پلاننگ, کنٹرولنگ, کوآرڈینیٹنگ کی بات آ جاتی تو شاید ہم لیڈرشپ پہ چلے جاتے. جب ایگزیکیوٹ کی بات آ گئی تو ایگزیکیوٹ کرنا لیڈر کا کام نہیں ہوتا, یہ ایگزیکیوٹ کرنا مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے. تو مینجمنٹ از بیسٹ آپشن. آگے اس طرح کا اور سوال بھی تھا کہ انفلوئنسنگ دی ادر پیپل ٹو کمپلیٹ اے ٹاسک آف آرگنائزیشن. جب آپ سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے کسی آرگنائزیشن کے ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اپنے ادارے کے امپلائیز کو انفلوئنس کیا ہے, متاثر کیا ہے, تو انفلوئنسنگ کا جو لفظ ہے وہ لیڈرشپ سے متعلق ہے. مینجمنٹ انفلوئنس نہیں کرتی, وہ آرڈر دیتی ہے. جو لیڈر ہوتا ہے وہ انفلوئنس کرتا ہے, اپنے اثر و رسوخ سے اس چیز کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتا ہے. 45 سمپوزیم ایز اے ٹائپ آف, یہ بھی ایک مشہور کوشچن ہے. سمپوزیم جو ہے وہ مختلف ٹاپکس کے اوپر سمپوزیم رکھے جاتے ہیں, وہاں ڈسکشنز ہوتی ہے, بہت سے لوگوں کی ڈسکشنز ہوتی ہے کسی مخصوص پرابلمس کے اوپر. اٹ از اے ٹائپ آف ڈسکشن. 46 پہ ہے ہمارے پاس علامہ اقبال بورن ان. علامہ اقبال کب پیدا ہوئے؟ علامہ اقبال پیدا ہوئے 1877 میں. بہت سی کتابوں کے اندر مسٹیکس ہیں, ایون کہ کرکس آف ایجوکیشن کے اندر بھی 1873 لکھا ہوا ہے جو کہ غلط ہے, 1877. 47 پہ اکارڈنگ ٹو علامہ اقبال ٹو نیشن تھیوری آف مسلم از بیسڈ آن. علامہ اقبال کی جو دو نیشن تھیوری ہے یہ کس چیز کے اوپر اس کا انحصار ہے؟ وہاں پر آپشن دیے ہوئے تھے. آپشن اے ٹو نیشن تھیوری, اسی طرح سوشل بیسڈ ہے, ریلیجیس بیسڈ ہے, نن آف دیز ہے. تو علامہ اقبال نے جو ٹو نیشن تھیوری دی تھی, دو نیشن کے اوپر نہیں دی تھی, بلکہ یہ بتایا تھا کہ اس کی بنیاد ہمارے مذہب اور ہمارے کلچر کے حوالے سے مختلف ہے. ہمارا مذہب اور ہمارا کلچر ہندو سے وہ کافی مختلف ہے. تو علامہ اقبال نے جو تھیوری اس حوالے سے ٹو نیشن تھیوری دی تھی, اس کی بنیاد
ریلیجس معاملات کے اوپر تھی، مذہبی افیئرس کے اوپر تھی۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس 49 پہ ہے واٹ از ڈسکریمنیشن انڈیکس فار موسٹ ڈیفیکلٹ ایٹم۔ موسٹ ڈیفیکلٹ ایٹم کے لیے ڈسکریمنیشن انڈیکس کیا ہے؟ تو جتنا اس کی ویلیو 0.3 سے لے کر 1 سے کم ہوتی جائے گی تو اس کی ڈسکریمنیشن جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہوتی جائے گی ڈسکریمنیشن انڈیکس کی۔ تو اس میں سب سے کم ترین ویلیو جو آپشن میں دی ہوئی تھی 0.1 تھا، باقی 0.3 0.5 اس طرح کے سوال تھے۔ سارک سمٹ 2021 اسلام آباد 2021 کی جو سارک سمٹ پاکستان اسلام آباد میں ہونے تھی جو کہ نہیں ہو سکی، تو وہ 20ویں سارک سمٹ تھی، کچھ 19ویں کہتے ہیں، زیادہ تر جو معلومات ہمیں مل سکی انفارمیشن اس کے مطابق 20ویں تھی۔ یہ ایک جی کا کوشچن تھا جنرل نالج کے اعتبار سے جی کے۔ 51 پہ فاسٹ اسٹیپ آف سیمپلنگ، کسی سیمپل کو ڈیزائن کرنے کا پہلا تو ٹو آئیڈینٹیفائی دی پاپولیشن، آپ نے اس پاپولیشن کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اس کے بعد آپ کی سیمپلنگ کا پروسیس اسٹارٹ ہوتا ہے۔ 52 پہ آن لائن لرننگ پلس فیس ٹو فیس لرننگ، ایک طالب علم آن لائن لرننگ حاصل بھی کر رہا ہے، فیس ٹو فیس لرننگ حاصل بھی کر رہا ہے، تو اس کو کون سی لرننگ کہیں گے؟ اس لرننگ کو بلینڈڈ لرننگ کہا جاتا ہے۔ بلینڈڈ دونوں جب کمبائن لرننگ ہو جائیں تو اس کو بلینڈڈ لرننگ کہہ رہے ہیں، میکسڈ لرننگ نہیں ہوتی، بلینڈڈ لرننگ ہوتی ہے۔ 53 پہ ہے ایجوکیشن ود نو پرپز نو فکس ٹائم ان پلان، وہ تعلیم جس کا کوئی مقصد نہ ہو، اس کی کوئی فکس ٹائم نہ ہو، کوئی پلاننگ نہ ہو، تو یہ جو ایجوکیشن حاصل کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں انفارمل ایجوکیشن۔ انفارمل ایجوکیشن آپ کو چلتے چلتے راہ میں کسی نے کچھ سکھا دیا، آپ کی نیت نہیں تھی کچھ سیکھنے کی، ویسے آپ نے راستے میں کسی کہانی کو سن لیا، آپ بس میں چڑھا رہے تھے، آپ نے کوئی لیسن حاصل کر لیا، تو یہ اس طرح سے آپ کی انفارمل ایجوکیشن ہوتی ہے۔ 54 پہ ہے ان ایجوکیشن سسٹم آف مدرساز بیفور انڈیپینڈنس ان انڈیا دی موسٹ امپارٹینس از گیون ٹو، یہ کہتے ہیں ایجوکیشن جو کہ مدرسوں کے اندر حاصل کی جاتی ہے اسی سب کانٹیننٹ بر صغیر کے اندر، انڈیا میں آزادی سے پہلے سب سے زیادہ اہمیت کن کی تھی؟ وہاں پہ تھا اسٹوڈنٹس کی، سبجیکٹ کی، ٹیچرز کی، رولرز کی، تو سب سے زیادہ جو مدرسے کے نظام کے اندر اہمیت ہوتی ہے وہ ٹیچر کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد 55 پہ بلیٹن بورڈ اینڈ فلینل بورڈ از اے ٹائپ آف ویژول ایڈ، جو بلیٹن بورڈز ہوتا ہے یا فلینل بورڈز ہوتے ہیں یہ ویژول ایڈس ہیں، باقاعدہ سے بچوں کو اس کے اوپر دکھایا جاتا ہے، ویژول ایڈز ان کو کہا جاتا ہے۔ 56 پہ ہے میٹر ایگزسٹ ان گیس لیکوڈ سالڈ آل آف دیس، مادہ جو ہے یہ ایک کیمسٹری کا کویشچن ہے، مادہ ان تمام طبی حالتوں کے اندر پایا جاتا ہے، گیس حالت میں بھی ہے، لیکوڈ حالت میں بھی ہے، ٹھوس حالت میں بھی ہے، تو آل آف دیز از بیسٹ آپشن۔ آگے ہمارے پاس 57 پہ ہے کنٹرول گروپ ریسرچ، کس کے اندر ہوتے ہیں؟ ڈسکرپٹیو کے اندر، ایک طرح کے اور بھی آپشن تھے، ایک میں ایکسپیریمنٹل تھا، ایکسپیریمنٹل جو ریسرچ ہوتی ہے اس کے اندر کنٹرول گروپ ہوتا ہے۔ میتھ کا کویشچن تھا کہ ون اے پرسن پرچیز اے ہاؤس بائی 3 lakh اینڈ سولڈ اٹ 2,40,000، واٹ از لاس آف دس؟ یعنی سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ایک بندے نے 3 لاکھ کا گھر خریدا، 2,40,000 میں بیچا، تو اس کو کتنا نقصان ہوا؟ وہاں 20 تھا، 25% تھا، 30 تھا، 40 تھا، تو اس میں آپ کو خود سمجھ آ جانی چاہیے یہ بات کہ اگر اس کو 1 لاکھ کے پیچھے نقصان ہو رہا ہے 20,000 کا، تو 3 لاکھ کے پیچھے اس کو 60,000 کا نقصان ہوگا، تو 2,40,000 کا اس نے بیچا ہے، تو 20% اس کا آپشن دوست تھا۔ اور 59 پہ ہے کہ کمپلیٹ ریفارمز کی جو بات کرتے ہیں کہ مکمل ریفارم ہونے چاہیے تمام تر سسٹم کے اندر، اصلاحات لانی چاہیے، تو وہاں پر آپشن ایک آئیڈیالزم، پیریالزم، پروگریسوزم اور نان آف دیز۔ پروگریسوزم کے اندر بھی نہیں ہوتا، بہت دفعہ اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ ریکنسٹرکشنزم کے اندر ہوتا ہے کہ جو ریکنسٹرکٹر ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان ایوری واکس آف لائف انفارمیشن آنی چاہیے، تو یہ نان آف دیز آپشن درست تھا۔ اگر وہاں پر یہ آپشن ہوتا تو پھر اس حوالے سے ایوری واکس آف لائف ریکنسٹرکشنزم کے حوالے سے تو وہ درست تھا۔ ایم بی ان کمپیوٹر از یوزڈ فار وٹ؟ کمپیوٹر کے اندر ایک اصطلاح استعمال ہوتا ہے جس کو ایم بی کہتے ہیں، ایم بی جی بی، یہ آپ نے سنے ہوئے ہوں کہ ایم بی میگا بائٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جی بی گیگا بائٹ کے لیے۔ پھر 62 پہ ہے وچ فنکشن میئر ہائیسٹ ویلیو ان سپریڈ شیٹ؟ سپریڈ شیٹ یہ ایم ایس ایکسل کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ایک کویشچن ہے، وہاں پر کون سا فنکشن ہے جو کہ ہائیسٹ ویلیو کے لیے ہوتا ہے؟ میکس ایک فنکشن ہے، وہ میکس وہ فنکشن کی جو ہے
वो इस्तेमाल होती है सेपरेट शीट में हाईएस्ट वैल्यू के लिए। 63 पे राइटिंग लेटर रिपोर्ट ETC, जब आप लेटर रिपोर्ट करते हैं या आप कोई रिपोर्ट लिखते हैं वो किस में होती है, उसको क्या कहते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग इसको कहा जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग इज़ बेस्ट ऑप्शन। 64 पे है समेटिव एवेल्यूएशन को क्या कहा जाता है, ये जजमेंटल एवेल्यूएशन होती है। 65 पे है लार्जेस्ट स्ट्रेट कहाँ है, मलाका स्ट्रेट, वहाँ एक जिब्राल्टर था, एक दो और ऑप्शन थे, तो मलाका स्ट्रेट लार्जेस्ट स्ट्रेट है। 66 पे ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था। 66 पे शोला तूर इज़ रिटन बाई, शोला तूर एक मजमुआ है, शायरी मजमुआ है, ये किसने लिखा था, अकबर अलाहाबादी था, जिगर मुरादाबादी, मीर तकी मीर, इस तरह से और दो थे, तो ये जिगर मुरादाबादी का एक मजमुआ है, शोला तूर उसको कहा जाता है। 67 पे है मुतज़ाद ऑफ ज़िया, ये बड़ा वहाँ पर लिखा हुआ था, मुनाफा नफ़ा नुकसान सूद, सूद व ज़िया एक मशहूर लफ्ज़ है, सूद व ज़िया, सूद कहते हैं मुनाफे को, ज़िया कहते हैं नुकसान को, ये ज़िया का जो मुतज़ाद है वो सूद है, नफ़ा या मुनाफा नहीं है, बहुत से तालिब इल्म नफ़ा या मुनाफा समझ रहे हैं। 69 पे 68 पे है लर्निंग असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, स्टूडेंट्स की जो लर्निंग असेसमेंट क्लास के अंदर की जाती है तो उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। क्लास के अंदर जो की जाती है फॉर्मेटिव असेसमेंट है, जहाँ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को चेक किया जाता है वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है, और जहाँ पर स्टूडेंट्स को सर्टिफाइंग जजमेंट दी जाती है एट द एंड ऑफ मंथ, एट द एंड ऑफ सेशन, एट द एंड ऑफ सेमेस्टर, तो वो समेटिव एवेल्यूएशन होती है, या एट द एंड ऑफ एनी कैलेंडर ईयर्स। 69 पे साइक्लिक रिसर्च को क्या कहा जाता है, साइक्लिक रिसर्च को एक्शन रिसर्च भी कहा जाता है। तो बहरहाल एक दो और क्वेश्चन थे जिसमें रीमा बिनते बंदर के हवाले से पूछा गया था कि रीमा बिनते बंदर वो US के अंदर किस मुल्क की एम्बेसिडर हैं, वहाँ पर कतर था, UAE था, जॉर्डन था और नन ऑफ दीज था, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन ठीक है। रीमा बिनते बंदर हाल ही में मोहम्मद बिन सलमान ने, एक शहज़ादी है, उसको US के अंदर अपना एम्बेसिडर मुकर्रर किया है, ये सऊदी अरब की एक औरत है जो कि US के अंदर एम्बेसिडर के तौर पर काम कर रही है, वहाँ पर सऊदी अरब का ऑप्शन नहीं था। इस तरह कुछ और क्वेश्चन भी थे जो इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहे, अगर आपके पास हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कम्प्रिहेंसिव वीडियो मेरी पसंद आई होगी, आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर